इंडिपेंडेंस जो है वो 100 सीटें लेने में कामयाब हो चुके हैं उम्मीदवार अभी तक, और 73 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की हैं। हुआ ये कि जो यंगस्टर थे उनको पता चला कि वोट कितना ज़रूरी है। और रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल बरक्स आया और देखा गया कि बिल्कुल जमात इस्लामी तो सिरे से गायब हो गई और फिर अचानक से एक सूर फूंका गया और उसके बाद से फिर एकदम रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गए। और तो अंदर बताया जा रहा था जी पोलिंग बूथ खाली पड़ा है, लेकिन फिर भी जो है वोटिंग का जो अमल था वो काफ़ी स्लो हो गया था और काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो अब वो ये उनको शामिल करते हैं कि नहीं करते हैं ये देखना है, क्योंकि उनके बगैर तो ये हुकूमत बन ही नहीं सकती। शहीदी बेटी मरियम नवाज़ भी तो हैं। किस करवट बैठते हैं मामला। अस्सलाम वालेकुम। 2024 के जो इलेक्शन के नताइज हैं वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं और इसी पे मैं अरशद भाई से बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं खान साहब आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं जनाब। अच्छा खान साहब, ये आज जो नताइज आ चुके हैं तकरीबन आ ही चुके हैं सारे, तो वो उसके बारे में आपने देखा होगा जो ये रिज़ल्ट आया है। इंडिपेंडेंस जो है वो 100 सीटें लेने में कामयाब हो चुके हैं उम्मीदवार अभी तक, और 73 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की हैं। 54 जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं। MQM की 17 सीटें हैं, JUI की 3 सीटें हैं। अब बाकी इसी तरह बाकी कम सीटें हैं। बाकी आपको क्या लग रहा है कि इस इलेक्शन में क्या होगा, किस तरह से हुकूमत बनाई जाएगी, किस तरह से आगे मामला चलेंगे, कुछ समझ में आ रहा है आपके? देखें, पहले तो मैं आपसे बात करूंगा इलेक्शन 2018 की। तो आपको मालूम था इलेक्शन 2018 के इलेक्शन जो थे उसमें PTI नंबर 1 थी और उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट भी आई। और 2018 के इलेक्शन में भी यही हुआ कि जितने भी यंगस्टर थे वो आगे आगे थे। उसके बाद जो बच्चे 14-18 साल के थे या 15 साल के थे तो वो इंतज़ार कर रहे थे कि हम जल्दी से 18 साल के हों और हम वोट डालें। और 2024 के इलेक्शन में भी यही हुआ कि जितने भी यंगस्टर्स थे तकरीबन 2 करोड़ के करीब जो यंगस्टर्स थे वो इंतज़ार कर रहे थे इलेक्शन का, वो चाहे वो किसी पार्टी को भी वोट दें। लेकिन हुआ ये कि जो यंगस्टर्स थे उनको पता चला कि वोट कितना ज़रूरी है। मतलब पहले ज़माने में ये होता था लोग सो जाते थे और वोट डालने नहीं जाते थे। जी हाँ। अब बच्चे बच्चे के जहन में बैठ गई कि हाँ वोट डालना चाहिए। और एक अच्छी चीज़ है कि हमारे अवाम को पता चल गया कि वोट डालना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी पार्टी को वोट डालें, लेकिन वोट ज़रूर डालें। तो उसके बाद अब जो 2024 के इलेक्शन हुए उसमें भी आपने रिज़ल्ट देख लिया। और जो मैं बात करूंगा इंडिपेंडेंट की, तो उसमें अभी भी उनके 100 के करीब जो है वो सीटें हैं। और बाकी उसमें दूसरी पार्टी है वो MQM हो गई और पीपल्स पार्टी हो गई और नून लीग हो गई। ठीक। अच्छा, कराची से जो हमने देखा जो मामलात थे, मैंने क्योंकि ख़ुद भी सर्वे किया था कराची के अंदर, तो हमारे सर्वे के मुताबिक, क्योंकि वो 100% तो नहीं होता लेकिन फिर भी एक आइडिया करने के लिए बहुत होता है, कि हमारे सर्वे के मुताबिक जो है कराची में जो ज़्यादातर जो हमने देखा तो वो PTI ज़्यादा वोट के हिसाब से लीड कर रही थी, फिर जमात इस्लामी थी, फिर उसके बाद कुछ सीटें TLP वालों की भी लग रही थी कि वो लोग निकालेंगे। बाकी सबकी इसी तरह सीट्स लग रही थी, 2-3 MKM की भी लग रही थी निकालेंगे, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल बरक्स आया और देखा गया कि बिल्कुल जमात इस्लामी तो सिरे से गायब हो गई और दूसरी जमातें भी जो आपने देखा कि जिससे हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ सीटें निकालेंगे और इस तरह से होगा। तो ये सारे मामलात बिल्कुल से एकदम मतलब जो हम देख रहे थे, जिस तरह से हमारी बात हो रही थी लोगों से और जिस तरह से मामलात चल रहे थे सारे, तो रिज़ल्ट जब शुरू में अनाउंस होना शुरू हुए तो उस वक्त तक रिज़ल्ट काफ़ी लग रहा था कि जी नताइज जो है वो उस हवाले से इसी तरह के आ रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से एक सूर फूंका गया और उसके बाद से फिर एकदम रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गए और पता चला कि जी MQM जो है वो तकरीबन जो है जी 17 सीटें ले गई कराची से, और ऐसे एरियाज से भी सीटें निकाली जहाँ से मुझे लगता है कि MQM का मतलब एक हल्के से भी जीतना पॉसिबल नहीं था। तो मामलात बहुत मतलब चले, बहरहाल जो भी है इलेक्शन के नताइज हमारे सामने आए। अब जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं जिस तरह से हमने देखा, अच्छा मैं सर्वे के हवाले से भी बात करूंगा क्योंकि मैं ख़ुद ग्राउंड रियलिटी पे था, मैं देख रहा था क्या मामलात चल रहे हैं सारे, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इलेक्शन वाले दिन मैंने ये देखा कि जी लोगों को बड़े मुश्किल का सामना भी करना पड़ा है कि लोग जो है वो
پریشان ہو رہے تھے. اس بار کچھ الگ چیزیں بھی کی گئیں کہ جی جس ایریا کے اندر 2 پولنگ بوتھ ہوتے تھے وہاں پہ انہوں نے 6 پولنگ بوتھ بنا دی. اب لوگ ادھر سے ادھر پریشان ہوتے پھر رہے ہیں کہ جی کیا معاملات ہیں, کہاں ہمارا ووٹ ہے کہاں نہیں ہے. اور جس طرح سے ایک شخص جو ہے وہ 10 سال سے ایک جگہ پہ ووٹ ڈال رہا ہے اور پھر اس کا جو ہے نام جو ہے وہ کسی اور ایریا میں آ جاتا ہے اچانک سے. لسٹوں میں کافی مطلب پرابلم آئی ہے لوگوں کو. پھر دوسری پرابلم یہ آ رہی تھی کہ جی جن پولنگ اسٹیشنز میں لوگوں کی تعداد زیادہ تھی وہاں ووٹنگ کا چکر تھوڑا سلو تھا. بہت سے لوگ جو ہے وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھے تھے آ کے, تو ان کے ووٹ کا جو ہے وہ نمبر ہی نہیں آ رہا تھا اور ایک ایک گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے. تو اندر بتایا جا رہا تھا جی پولنگ بوتھ خالی پڑا ہے, لیکن پھر بھی جو ہے ووٹنگ کا جو عمل تھا وہ کافی سلو ہو گیا تھا اور کافی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ساتھ ساتھ آپ کی موبائل نیٹ ورک سروس بھی نہیں تھی, تو اس کی وجہ سے بھی کافی پرابلم, لوگ اپنا دیکھ نہیں پا رہے تھے کہ جی ہمارا ووٹ کس اس جی میں ہاں, آپ پولنگ. نے صحیح بات کری کہ 8300 جو اس میں لوگ اپنا CNIC ڈال کے پتہ کر سکتے تھے, وہ اسپیشلی وہ بند کر دیا گیا. یہ ہماری کچھ سمجھ میں آیا ہے. واٹس ایپ تو چل رہا تھا جی لیکن اس کو بند کر دیا گیا تھا. ہاں, لیکن یہ جو سارا سسٹم, اب اس میں ایک لازمی سی بات ہے, ایک پورا سسٹم ہے الیکشن کمیشن کا, پورا ایک بڑا معاملات ہیں اس پہ, 5.25 ارب روپے بھی لگا اس پہ. تو یہ ایک آن لائن کر کے ایک آرام سے اس چیز کو بہت پہلے مطلب یہ کیا جا سکتا تھا کہ جی آن لائن پورا سسٹم کر دیں اور اس پہ آرام سے پولنگ ہو سکتی, بلکہ دنیا میں کوئی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے آرام سے وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے اور اس کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی. اور میرے خیال سے یہ جو شہر کے اندر معاملات, لڑائی جھگڑے اور اس طرح سے یہ ساری جو آپ نے چیزیں دیکھیں, جو کچھ ہمارے سامنے ویڈیوز بھی آئی ہیں, تو یہ سب چیزیں بھی نہیں ہوں گی, ان سے بھی بچ جائیں گے. اور آپ کا فیئر الیکشن, اور یہ جو رزلٹ کے اندر جی ہوتا ہے کہ جی ٹائم لگتا ہے یا کچھ معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے, تو رزلٹ بھی آپ آن دا اسپاٹ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. تو آن لائن بہت آسان ہے ووٹ کاسٹ کرنا. تو یہ مطلب کچھ لوگوں کی رائے بھی تھی کہ جی دنیا چاند پہ جا چکی ہے لیکن ہم آج تک پتھروں کے زمانے میں جی رہے ہیں کہ وہی بس ہم لوگ پیپر ورک میں لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح ہم ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں, پیپر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. تو یہ سارے مسئلے مسائل سے تو بچا جا سکتا ہے. جی ہاں, آپ نے صحیح بات کری. اور آپ نے ایک بات کہی کہ کچھ جگہوں پہ جہاں پہ ووٹنگ ہوئی اور ایسی پارٹیاں ایسے علاقے سے جیت گئیں جہاں سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ہاں جیسے بالکل. لائک آپ نے بات کری تھی بلوچستان کی, جی کہ بلوچستان سے جو ہے نا MQM جیت گئی, تو وہاں سے MQM کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر کراچی کا علاقہ سوراب گوڑ ہے, وہاں سے MQM کی مطلب وہاں MQM کی پارٹی جیت گئی. اس کے بعد آپ نے جو بات کری کہ ووٹنگ کا سسٹم تھا, تو اب تو پیپر لیس انوائرمنٹ ہے, یہ بالکل ای اسی طرح الیکٹرانک ہوا ہے ہے. جیسے آپ نے دیکھا تھا لاسٹ الیکشن کے اندر جو PTI جو ہے وہ لیاری سے جیت گئی, دوسرے علاقوں سے جیت گئی. تو یہ لاسٹ الیکشن میں جس طرح ہوا تھا سیم بالکل اسی طرح ہوئے ہیں سارے معاملات. جی ہاں, بالکل صحیح بات کی کہ اب تو ای الیکٹرانک ہے اور آپ جائیں تھم امپریشن دیں اور آپ ووٹ ڈالیں. یورپ سائڈ پہ تو یہی ہو رہا ہوتا ہے. ہم ہی پاکستان جو ہے نا اتنے بالکل دنیا کہاں پہنچ گئے اور ہم اتنا پیچھے ہیں کہ ابھی بھی یہ کہ پیپر پہ انگوٹھا لگا رہے ہیں, سائن کر رہے ہیں اور ووٹ ڈال رہے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ایک کاؤنٹنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے. اب کاؤنٹنگ تو کیا ہو رہی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ہاں بالکل ایسی بات ہے. اور میں دوسری بات یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ بڑے معصوم بھی ہیں, کیونکہ کچھ ہمارے جو علاقے ایسے ہیں, کچھ ہمارے شہر ایسے ہیں کہ جہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آزادی کہتے کسے, باہر کی دنیا ہوتی کیا ہے, باہر کے معاملات ہوتے کیا ہیں, آسانی کے معاملات کسے کہا جاتا ہے. تو وہ لوگ جس طرح سے بیچارے چل رہے ہیں اسی طرح سے چلے جا رہے ہیں جی. معاملات ان کے اسی طرح سے بیچاروں کے ساتھ ہوا جا رہا ہے. تو وہ اگر ان کو پتہ چلے جی باہر آپ جاؤ تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار زندگی کس کا نام ہے, آسانی کس کا نام ہے, گورنمنٹ کیا ہوتی ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا کیا ہوتا ہے. قوم سے ٹیکس لینا تو یہاں پہ جانتے ہیں لیکن قوم کو فیسیلیٹیٹ کرنا نہیں جانتے یہاں پہ. جی ہاں, دوسری بات میں یہ کہوں گا آپ سے کہ ہم تو بچپن سے ہی دیکھیں ہیں سندھ میں حکومت ہمیشہ میں نے پیپلز پارٹی کی دیکھی ہے. پہلے میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا بچپن میں, اس کے بعد پھر بے نظیر آئیں, بے نظیر کے بعد آصف علی زرداری آ گئے. تو حکومت انہی کی ہے. اور خاص کر کے میں سندھ کی بات کروں گا کہ سندھ میں جو ہے نا وہ ایک جہالت بہت ہے کہ لوگ ان پڑھ ہیں, انہیں بس ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ جا کے ووٹ تو ڈال کر آ جاتے ہیں, لیکن بجلی کے بل بھی وہی بھر رہے ہیں, گیس کے بل بھی بھر رہے ہیں, پانی کے بل بھی بھر رہے ہیں. وہ یہ سوال نہیں کرتے کہ بھائی ہم ووٹ تو تمہیں دے دیتے ہیں لیکن جو بجلی کے بل ایکسٹرا آ رہے ہیں اس کا کیا
اس کا کون جواب دے گا؟ وہ سوال نہیں کرتے ان سے. اچھا آپ نے ایک ورڈ یوز کیا جہالت کا، میں جہالت نہیں کہوں گا اس کو. یہ دیکھیں کوئی بھی اپنی مرضی سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ جاہل رہے یا اس کی آنے والی نسلیں جاہل رہیں. یہ باقاعدہ پری پلان طور پہ کیا جاتا ہے جی عوام کو جو ہے وہ تعلیم سے دور. اور اب تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں سندھ کی عوام جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ باشعور ہوتی جا رہی ہے. اور آپ اگر دیکھیں گے تو پڑھائی میں بھی آگے اس وقت سندھ کی عوام بہت آگے جا رہی ہے. آپ دیکھیں آپ یونیورسٹیز میں جا کے اور دوسری جگہوں پہ جا کے کہ سندھ کے لوگ اب ماشاءاللہ سے پڑھنے لکھنے میں، کیونکہ وہ بھی آپ سمجھتے جا رہے ہیں معاملات کو سارے. تو ہماری بھی یہی دعا ہے، دیکھیں چاہے سندھ کا ہو، چاہے پنجاب کا ہو، چاہے بلوچستان کہیں کا بھی شہری ہو، ہے ہمارا بھائی، یہ مسلمان ہے، تو اس کو پورا حق ہے اپنی زندگی بالکل پرآسائش طریقے سے گزارنے کا، پڑھنے لکھنے کا پورا حق ہے سب کو. تو ان لوگوں کو اب سوچنا ہوگا اس قوم کو. یہ قوم نہیں سوچے گی تو پھر یہ سب کچھ دیکھیں. اب دنیا میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ تمام دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں دیکھیں کہاں سے کہاں چلے گئے، اور ہم لوگ ہیں کہ پیچھے سے پیچھے جائے جا رہے ہیں. بہرحال میں الیکشن کے حوالے سے واپس آؤں گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب حکومت کس کی بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں حکومت تو اب نواز شریف اور آصف زرداری مل کے ہی بنائیں گے لگتا ہے. لیکن وہی بات کہوں گا کہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں ان کے 100 کے قریب ووٹ ہیں، تو وہ سیٹیں ہیں سوری. تو اب وہ یہ ان کو شامل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے، کیونکہ ان کے بغیر تو یہ حکومت بن ہی نہیں سکتی. جی ہاں اور ظاہر ہے جب وہ اسمبلی میں بیٹھیں گے تو پھر انڈیپینڈنٹ جو ہیں ان کی بھی مانی جائے گی. صحیح. اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں ابھی سیٹیں کیونکہ ان کا جانا آنا بھی شروع ہو گیا ہے، اسلام آباد جا رہے ہیں سب، ابھی پورا دنگل سجے گا وہاں پہ، پوری بولیاں وغیرہ لگیں گی. جو انڈیپینڈنٹ ہیں ان کو توڑا جائے گا کہ جی کہاں کون ٹوٹتا ہے، کون کس کے ساتھ جڑتا ہے. تو وہ سارے معاملات ابھی آگے ہمارے سامنے آئیں گے. لیکن مجھے جو یہ لگتا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں، خصوصاً جو پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے، تو یہ مسلم لیگ نون سے تو ہاتھ نہیں ملانے والے. جی ہاں، یہ تو تو صحیح یہ کہا. تو ان کو نہیں ہاتھ ملائیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ یا تو کسی اور پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے، کیونکہ اگر ان کو دیکھیں بلے کا نشان واپس لینا ہے، یا پھر یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آ جائیں، تو پھر ان کو یہ ہے کہ کسی نہ کسی پارٹی میں جڑنا پڑے گا. ورنہ پھر یہ ان کا یہی ہے کہ یہ الگ آزاد ہی بیٹھیں پھر. تو اس کے علاوہ جو باقی بچ جاتے ہیں لوگ، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے وہ نواز شریف سے ہاتھ ملائے گی. جی نواز ہاں، شریف ایم کیو ایم، اور وہ مل کر بھی آئے جی ہاں ہیں. بالکل. نواز تو شریف سے ان کی ایم کیو ملاقات ایم بھی کی ہو جو گئی، ہے وہ میٹنگ بھی ہو گئی ہے. شمولیت ہو جائے گی ان کے ساتھ، یہ لوگ مل کے جو ہے وہ گورنمنٹ بنائیں گے. اور پیپلز پارٹی کی کیونکہ ان کی بھی سیٹیں ہیں اچھی خاصی، 54 سیٹیں ہیں، تو یہ بھی شامل ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ صدر بنیں گے، صدر پاکستان بنیں گے. لیکن آپس میں اب بلاول بھٹو کا بھی مسئلہ ہے کہ بلاول بھٹو آتے ہیں ان کی جگہ، کیونکہ بلاول بھٹو بھی بضد ہیں کہ جی ان کو وزیر اعظم بننا ہے. تو یہ آگے کے معاملات جو ہیں یہ ابھی آگے کس کروٹ بیٹھتے ہیں یہ ابھی پتہ چل جائے گا بہت جلد. لیکن آئیں گے، کچھ مسائل آئیں گے اس کے لیکن اندر. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی، جی پی ڈی ایم ایک پارٹی بنی تھی، اور جو پھر عمران خان کے اگینسٹ ہوئے تھے اور پھر انہوں نے عمران خان کو نکال دیا تھا. اس کے بعد اسی پی ڈی ایم میں آپس میں پھڈے ہو گئے تھے. اور اب مجھے لگتا ہے کہ پھر اگر یہ گورنمنٹ بنی تو یہ پی ڈی ایم ایک ساتھ ملے گی تو کہیں ان کا پھر پھڈا نہیں ہو جائے، کیونکہ سب اپنی چلائیں گے. وہ کہے گا مجھے یہ والی کرسی چاہیے، ایک کہے گا مجھے یہ والی کرسی چاہیے. اچھا تو یہاں مجھے پہ نہیں دو لگتا ہے. جھگڑے ہیں، یہاں جی دو ہاں. جھگڑے. ایک جھگڑا ہے کہ وزیر اعظم بلاول جی بھٹو بنے یا شہباز شریف بنے. مجھے یہ لگتا ہے نواز شریف نہیں، شہباز شریف شاید وزیر اعظم کے لیے کھڑے ہوں گے. تو ایک جھگڑا یہ ہے، اگر یہاں سے مسئلہ سالو ہوتا ہے تو دوسرا جھگڑا یہ ہے پھر صدر آصف علی زرداری بنے یا بلاول بھٹو بنے. تو آصف علی زرداری یہ چاہیں گے کہ جی وزیر خارجہ بنایا جائے بلاول بھٹو کو، کیونکہ وہ ابھی، اور پارٹی جو ہے وہ بلاول بھٹو کے حق میں ہے، کیونکہ وہ پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ جی یہ ینگ بلڈ ہے اور باہر سے پڑھ کے آیا ہے تو یہ بہتر پارٹی کے آگے معاملات کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ تجربے کار ہیں تو وہ آگے کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں ابھی آگے اونٹ کس کروٹ لیکن بیٹھتا ہے. آپ نے آصف زرداری کے بیٹے کی بات کری، بیٹی کی بات نہیں کری. بیٹی ایک ان کی چہیتی بیٹی مریم نواز بھی تو ہیں، ان کا بھی تو ہے نا. وہ بھی تو ہاں چاہیں گی نا دیکھیں، کہ ہاں مجھے بالکل کوئی ایسے ہی. اچھی بڑی سیٹ ملے جس پہ ان کی نوابی. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. پہلے تو وزیر اعظم کا مسئلہ طے ہو جائے کہ جی وزیر اعظم وہ لازمی سی بات ہے. اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کی سیٹیں زیادہ ہیں، تو مسلم لیگ نون سے ہی وزیر اعظم بنے گا. جی ہاں. تو اس کے بعد آتا ہے جی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی باری. تو پیپلز پارٹی میں یہ ہے کہ صدر کون بنتا ہے.
آصف علی زرداری بنتے ہیں کہ بلاول بھٹو بنتے. بہرحال الیکشن کے حوالے سے ہم نے جس حساب سے اس پہ کام کیا تھا, جو ہمارا اس پہ سروے رہا, جو جتنے بھی معاملات ہوئے, تو اب جو رزلٹ آیا ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. جی ہاں, یہ بتائیے فاروق صاحب کہ یہ اچانک کیا ہوا کہ ایک کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ 100% جیت رہا تھا اور اچانک وہ ڈاؤن ہو گیا اور اس کے اگینسٹ دوسرا بندہ تھا وہ اوپر چلا گیا اور اس کو ووٹ زیادہ مل گئے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جی فیصلے تو کچھ اور, کیونکہ کچھ ریزلٹس ایسے بھی آئیں کہ جی ایک بندہ ہے اس کے جو 70,000 اس کے پاس ووٹ ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی اچھا سائڈ میں اس کا یہ بھی شو ہو رہا ہے کہ اس کی جو پولنگ ریشو تھا وہ 84% اس کو ووٹ ڈل چکے تھے. پھر اس کے بعد اس کے 1,30,000 ووٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ 16% میں 1,30,000 ہوئے کیسے. تو یہ سارے تو بات ہیں, ایشوز ہیں, لیکن اس کی اصل وجہ میں نے جو آپ کو شروع میں بتائی کہ جو شروع میں ہمارے پاس جو لسٹ آ رہی تھی وہ تو اب رزلٹ کچھ ڈفرینٹ تھا, لیکن پھر ایک اچانک سور پھونکا گیا جس کی وجہ سے پھر یہ رزلٹ سارا درست ہو گیا. کس کروٹ بیٹھتے ہیں معاملات. تو بہرحال الیکشن کے اندر آپ کا بھی ساتھ رہا, جو ہماری پوری ٹیم کا ساتھ رہا, میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ساتھ ساتھ اپنے ناظرین سے بھی اجازت لینا چاہوں گا. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, میں ہوں آپ کا سید فاروق علی. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.